अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत तौबा पारा नंबर 10 हम शुरू करने वाले हैं आज। और सूरत तौबा जो है वो इसके मुख्तलिफ नाम हैं। मुफस्सिरीन ने इसके 14 नाम बताए हैं, जिसमें से दो नाम ज़्यादा मशहूर हैं। एक अत-तौबा, क्योंकि इस सूरत के अंदर जो है वो कई बार तौबा जो है इसका जिक्र आया है। तकरीबन 8 से ज़्यादा बार तौबा का जिक्र आया है। और बरातुन इसलिए कि इसी लफ्ज़ के ज़रिए इस सूरत की इब्तिदा हुई है। और ये जो सूरत है इसको थोड़ा समझने के लिए इसका जो बैकग्राउंड है वो देखना पड़ेगा। एक तो ये कि ये सूरत मदनी है, क्योंकि ये मदीना का जो दौर था उसमें नाजिल हुई। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली आखिरी सूरत कहलाई जाती है। और ये जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जिसके पेश नज़र ये पूरी की पूरी सूरत नाजिल हुई, इसमें थोड़ा ये बताते चलें कि रमज़ान सन 8 हिजरी में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 8 साल के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह कर लिया, जो दयार अरब से शिर्क व कुफ्र के ख़ात्मे का इब्तदाई ऐलान था। इसके बाद ये ग़ज़वा हुनैन वाक़ हुई, जिसमें कबीला हवाज़िन ने अपनी पूरी क़ुव्वत जो है वो झोंक दी। और शुरू में मुसलमानों की कोई पसपाई भी हुई थी, कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद हवाज़िन के कदम उखड़ गए और अल्लाह ताला ने अपने रसूल और मुसलमानों को फतह दी थी। इस ग़ज़वे के बाद मुशरिकीन अरब की जो रही सही कुव्वत थी वो कुचल दी गई। और इसके कबल इससे पहले जो जमादियुल अव्वल में 8 हिजरी में अरबों के शुमाली इलाके में मोता के मुकाम पर मुसलमानों की 3,000 फौज 1 लाख रूमियों से टकराकर दादे शुजात दे चुकी हुई थी, यानी अपनी जीत दिखा चुकी हुई थी। और इस इलाके के काफिरों और अहले किताब की निगाहों में इस्लाम और मुसलमानों का रोब और दबदबा बहुत हद तक बैठ चुका था। और जब रजब सन 9 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3,000 की फौज लेकर कैसर का मुकाबला करने के लिए शाम की तरफ रवाना हुए और तबूक के मुकाम पर खैमा जन हुए, और कैसर मुकाबला करने से पहले ही भाग खड़ा हुआ, और आस पास के जो छोटे अरब अरब मलूक थे, किंग्स थे और उमरा थे, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम का ऐलान करने लगे। नीज नसारा जो हैं, जो क्रिश्चियंस थे, उन्होंने इस्लाम ना कबूल करने की सूरत में जिजिया देने पर भी रजामंदी जाहिर करनी कर ली। तो अरब का जो नक्शा था वो टोटल बदल गया, और पूरा इलाका समझ गया कि अब इस इलाके से शिर्क का खात्मा हो चुका है। और अब सिर्फ इसका जो दस्तूरी ऐलान है वो बाकी है, यानी अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई थी। सबके दिल के अंदर जो है वो ये चीज़ बैठ चुकी हुई थी कि इस्लाम जो है वो जाहिर हो चुका हुआ है, उसकी जो ताकत है वो सब के ऊपर आया हो चुकी थी। और जो मुनाफिकीन मदीना इस्लाम के ख़िलाफ़ रेशा दवानियों ने और सब जो प्लानिंग कर रहे थे, वो भी समझ चुके थे कि अब इनका दौर ख़त्म हो गया है। और ये पूरी सूरत जो है वो इन्हीं हालात के गिर्द जो है वो घूमती है। इस की जो एक ख़ास बात है, ये वाहिद सूरत है कुरान करीम की जिसमें शुरू बिस्मिल्लाह से नहीं हुई। तो इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया कि सूरह बरात के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्यों नहीं लिखी गई। तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह में अल्लाह की तरफ से अमान है, यानी ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत की निशानी है ना। और ये सूरत मुश्रिकों और काफिरों के खिलाफ ऐलान जंग है। सो ये एक तरह से अब आप सोच लीजिए ऐलान जंग भी है। और अब जैसे बाकी तमाम जो उम्मतें गुजरी हैं पिछली, जब वो नबी का इनकार अपने नबी का इनकार करते थे तो आसमान से उनके ऊपर अजाब आता था। अब जो है वो रूल्स चेंज हो चुके हुए हैं। अब वो मुश्रिकीन जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं और आपका साथ नहीं दिया, उनके ऊपर मुसलमानों की हाथों जो है वो अल्लाह ताला अजाब लेके आएंगे। तो अब आप ये सोचिए कि ये एक तरह से एक अजाब की सूरत है, एक खौफनाक चीज़ है। तो इसलिए इसके से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई, और ये फाइनल अल्टीमेटम दे दिया गया है मुश्रिकीन को। इसमें थोड़ा सा ये भी बताते चलते हैं कि ये जो बारात उन के लफ्ज़ से जिससे इस सूरत का आगे आगाज़ होगा, तो ये जब नाजिल हुई थी सूरत, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को अहले मक्का की तरफ ऐलान बारात देकर भेजा। और इसके बारे में आया है कि वो ऐलान करते जा रहे थे कि काफिर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और नंगा आदमी बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करेगा। यानी ये जो खराफात हैं जो कुफार ने खाने काबा के इर्द गिर्द और मुख्तलिफ ऐसी जो इबादात हैं उनके बारे में बना रखी थी, अब वो टोटल ख़त्म हो जाएगा।
اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، یعنی کوئی پیس ٹریٹی سائن ہوئی ہے، تو اس کی مدت اب 4 ماہ تک رہے گی، 4 منتھس بس۔ اس مدت کے گزر جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ہیں، یعنی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اس سال کے بعد اب کوئی مشرک بیت اللہ کا حج بھی نہیں کرے گا، یعنی وہاں آنا بین لگ گیا تھا اب، کہ کوئی مشرک وہاں انٹر بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کے اس اعلان برات کے بعد تمام مسلمانوں پر کفار کے ساتھ اپنے سابقہ معاہدوں سے برات کا اظہار ضروری ہو گیا تھا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تو تمام مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیس ٹریٹی کی تھی جو کہ 4 مہینے سے زیادہ کی جس کی مدت قائم کی جانی تھی یا وہ، تو اس کے بارے میں صرف جو ہے وہ اجازت ملے گی، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آیت اسی صورت میں انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ اللہ اور رسول کی جانب سے ان مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، اب ہر عہد و پیمان کو ختم کرنے کا اعلان ہے۔ بس اے مشرکو، اس ملک میں 4 ماہ تک چل پھر لو اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے سامنے حج کے بڑے دن میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ بس اگر تم لوگ توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، اور اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو کسی حال میں عاجز نہیں بنا سکتے ہو، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، یعنی جو ان کو سزا ملے گی وہ ایک گڈ نیوز ہے کہ اب ان کو پکڑا جائے گا۔ ہاں، مگر وہ مشرکین جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، یعنی انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کی ہے، تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، یعنی کفار کی اور لوگوں کی جا کے مدد نہیں کی جنگ کے اندر اور نقصان نہیں پہنچایا، تو تم ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی مقررہ مدت پوری کرو، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ پس جب امن کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں گھیر لو، اور ہر گھات میں لگنے کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھ رہو۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ اعلان برات کیا کیوں گیا تھا؟ کیونکہ ان مشرکین نے خود ہی ایک پیس ٹریٹی جو کہ صلح حدیبیہ سائن کی گئی تھی، اس میں خلاف ورزی کی تھی، اس کو توڑا تھا۔ تو جو یہ لوگ تھے اس کے ذریعے سے پھر بتا دیا گیا کہ اب بس 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ٹریٹی نہیں ہوگی، ہاں سوائے ان کے کہ جنہوں نے اس امن معاہدے کی پاسداری کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کسی طرح سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سننے، پھر اسے اس کی جائے امان تک پہنچا دیجیے، اس لیے کہ وہ اسلام کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ تو یہ جو بیسیکلی اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، وہی ایک ٹارگٹ ہے جو اچیو کرنا ہے، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ تو لوگوں کو قیدی بنا کے جو ہے وہ ان کو ٹارچر کرنا اسلام کی شعار کے خلاف ہے۔ اسی لیے بتا دیا گیا کہ کلام سننے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اب خود ہی اس کے اوپر اثر ہوگا۔ مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسا کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، مگر جن کے ساتھ مسجد حرام کے قریب تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اس پر قائم رہو، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تقوی کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اگر ایون مشرکوں سے بھی کوئی عہد ہوا ہے، کوئی وعدہ ہوا ہے، کوئی پرومس کیا ہے، کوئی پیس ٹریٹی سائن کی ہے، تو اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ اور حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد کا اعتبار نہ کریں، وہ تمہیں اپنی زبانیں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل تمہاری محبت کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے معمولی قیمت کی چیز خرید لی، پھر لوگوں کو اس کی راہ سے روکنے لگے۔ بہت ہی برا تھا ان کا یہ کرتوت، ان کے یہ جو کام تھے یہ بہت برے تھے۔ وہ لوگ مسلمانوں کے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے، اور وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے، یعنی یہ مشرکین حالانکہ مسلمان جو تھے ان کے کوئی رشتہ دار بھی تھے، ظاہر مکہ میں جب رہتے تھے تو رشتہ داریاں تھیں، قبیلے تھے۔ آپ قریش ہی دیکھ لیجئے کہ
جس میں بالکل کلوز ایک قبیلے کے لوگ تھے، اور وہ مسلمانوں کے اوپر کیسے کیسے ظلم ڈھاتے تھے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے ابو لہب اور ابو جہل، یہ دونوں آدمی جو تھے، انہوں نے کتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹارچر کی، سو مچ سو کہ جنگ کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کیا لوگوں کو اور لے کے آئے۔ تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو قرابت داری کے بھی کوئی لحاظ نہیں کرتے، تو تم کیوں ان کے لیے جو ہے وہ اتنے فکر مند ہو رہے ہو؟ ان سے جب عہد توڑ دیا، جب انہوں نے عہد توڑا، تمہیں نقصان پہنچایا، تو تم بھی اب ان کو ختم کرو گے اور کچل کے رکھو گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو شرک ہے، اس کو کچلا جائے گا، اس کو مکمل انائلیٹ کیا جائے گا اور ختم کیا جائے گا۔ اور وہی لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، کون؟ کہ جو کہ کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں رکھتے، قرابت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو دینی بھائی ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ نمبر ون، توبہ کریں گے، نمبر ٹو، نماز قائم کریں گے، اور نمبر تھری، زکوٰۃ دیں گے۔ اسی کی بیسس کے اوپر نا پھر حضرت ابو بکر نے ان لوگوں سے پھر جنگ کی تھی اپنے دور خلافت میں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ وہ انہوں نے چونکہ اعلاناً یہ کہہ دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب جو ہے وہ دینی بھائی نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ معاہدہ کے بعد، یعنی جو پرومس کیا ہے یا پیس ٹریٹی کی ہے، اس کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں، تو سرداران کفر سے جنگ کرو، یعنی جو بڑے بڑے ایلیٹ ہیں، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں کفر کے، ان سے جنگ کرو۔ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ اپنی کافرانہ حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو شہر بدر کرنے کا ارادہ کیا، اور تمہارے ساتھ عہد چکنی کی پہل انہوں نے ہی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ تو اب خاص طور پر یاد کیے، جو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں نا، اتخشونہم، کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کفر کے لیڈروں سے اور بڑی بڑی سپر پاور سے ٹکرانے کو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ تمہارے سے معاہدہ توڑیں تو ان کے ساتھ جنگ میں لگ جاؤ، تو پھر ظاہر ہے انسانوں کے دل میں خوف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے پوچھ رہے ہیں، تخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ تو سچا ایمان انسان کو ڈر ڈر کے فیصلوں کے اوپر نہیں اکساتا، بلکہ سچا ایمان انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اس کے آگے ڈٹنے کا جو ہے وہ حوصلہ دیتا ہے۔ تم ان مشرکوں سے جنگ کرو اور اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ کیوں سینوں کو ٹھنڈا کرے گا؟ یعنی پہلے انہی نے تو مسلمانوں کو ٹارچر کیا تھا، انہوں نے ہی تو تکلیفیں دی تھیں۔ تو مسلمان فوج کا اب کیا کام ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کفار کو عذاب دیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی، اور مومنوں کو جو وہ تکلیفیں دیتے رہے ہیں، مسلمان ملکوں پہ جو حملے کرتے رہے ہیں، اب مومنوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے کہ ان کا جو ریونج ہے، کیونکہ جب تک انسان ریونج لے نہیں لیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا شو کیا کہ انسان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جو بھی جس نے غلطی کی ہے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان مشرکین اور کفار نے جو جہاں کہیں بھی کوئی خرابی کی مسلمان کے ساتھ، اب اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب کو دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم اپنے حال پر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم اپنے ہی حال پہ چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں، جانچا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول و مومنین کے علاوہ کسی اور کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے تمام کرتوتوں کو، تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، خوب خبر رکھ رہا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کام کر رہے ہو اس کو خبر ہے، میننگ کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ کون غیر مسلموں سے جا سک کے دوستی کر رہا ہے، کون اپنے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ رکھتا ہے، کون جو ہے وہ اس طرف انکلائنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں
کہ کون اپنا پکا جو دوست ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو رکھتا ہے، اور کون جو ہے وہ سو کالڈ مسلمان تو ہے لیکن وہ دوستیاں ساری کفار کے ساتھ رچاتا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ بس یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے کو اس آدمی کے برابر بنا دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو جو ہے صاف کرنے اور اس کو کنسٹرکٹ کرنے سے کوئی نیک مسلمان نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا میننگ کہ آخرت کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، ان کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ اونچا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور اپنی خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی، اور وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے بجائے کفر کو پسند کر لیں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ دیکھیے، باپ اور بھائی کی بات ہو رہی ہے، سگے باپ اور بھائی، اگر وہ ایمان سے زیادہ، اسلام سے زیادہ کفر کی طرف انکلائنڈ ہے، کافرانہ عمل ہے، تو ان سے دوستی نہیں کی جائے گی۔ اگر تم میں سے جو لوگ انہیں اپنا دوست بنائیں گے وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ آپ کہیے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو انتظار کر لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، غزوہ حنین کے دن مدد کی، جب تمہاری کثرت نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا تھا۔ یعنی تم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہماری تو اتنی بڑی فوج ہے، ہمیں تو کوئی بھی نہیں شکست دے سکتا۔ یاد رکھیے، یہ جنگ حنین وہی جنگ ہے جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ اس میں بہت سارے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہ تھے جو بالکل نو مسلم تھے، ابھی 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 اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، اور بہت کثرت سے جو ہے وہ مسلمان تھے یہاں پہ، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے۔ یہ کیا ٹائم تھا؟ جب ایک گھاٹی کے بیچ میں سے مسلمان فوج اندر داخل ہوئی، اور اس گھاٹی میں یہ جو وازن کے جو بہت سخت جنگجو قسم کے لوگ تھے، وہ کی انداز جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور دونوں سائڈوں سے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ تو جو آگے لوگ جا رہے تھے وہ پیچھے کی طرف بھاگے، پیچھے سے جو ہے وہ اندر کی طرف جا رہے تھے، اور ٹرمپل ہونا شروع ہو گئے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئے، چڑھ دوڑے، اور بہت بری طرح سے جو ہے وہ لوگ اس وقت جو ہے وہ مسلمان فوج میں پسپائی ہوئی۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کو اپنی طرف سے تسکین عطا کی، اور ایسے لشکر بھیجے جسے تم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرکین ناپاک ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ تو یہ نجس ہے، میننگ کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ناپاک ہے، ان کے اندر ایک اللہ کی عبادت کا وہ نہیں ہے عقیدہ، بلکہ یہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کے اندر یہ خرابی ہے، اس لیے یہ اب مسجد حرام میں نہیں آئیں گے، کیونکہ مسجد حرام جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنا دی گئی ہے، خالص کر دی گئی ہے، تو اس لیے
اس سال کے بعد اب یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے جلدی تمہیں دولت مند بنا دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس لیے کیونکہ یہ لوگ تجارت کے لیے آتے تھے اور بڑے مال و دولت لے کے آتے تھے، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ مسجد حرام میں تم ان کو مشرکین کو روک لو، اور یہ نہ سوچو کہ یہاں پہ اکانومی کیسے چلے گی، یہاں پر کاروبار کیسے چلے گا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں دکھایا کہ وہ جو ہے وہ سب سے امیر ترین ملک ہے، وہاں پر کہاں کہاں سے تجارت ہوتی ہے، ایون دو کہ وہاں مشرکین کا آنا بین ہے، منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مسلمانوں ان اہل کتاب سے بھی جنگ کرو جو نہ ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے وہ حرام سمجھتے ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے دین کی دشمنی میں مشرکین کی مدد بھی کرتے ہیں اور جنگیں بھی کرتے ہیں، تو اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کر کے ان کو ختم کرنا ہوگا، اور ان کا بھی داخلہ جو ہے وہ مسجد حرام سے روک دیا جائے گا، ان کو بھی وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن مریم المسیح ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا یعنی عیسائیوں نے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی بکواس ہے، یعنی فضول کام ہے، یہ فضول بات ہے ان کی، ان لوگوں کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ اللہ انہیں ہلاک کر دے گا۔ کس طرح اللہ کس طرح حق سے پھیرے جا رہے ہیں، یعنی اللہ ان کے ہلاک کرے، ان کے اوپر بد دعا پڑی ہے، لعنت پڑی ہے کہ جو انہوں نے اتنی شرک کی بات کی ہے کہ یہود جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں کس کو؟ آ، حضرت عزیر کو، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یعنی اتنی خوفناک بات یہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کے بجائے معبود بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہ اللہ کی نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو بہرحال پورا کرنا چاہتا ہے، اگرچہ کفار ایسا نہیں چاہتے۔ نیت لو کرے المشرکون، جو وہ لوگ نہیں چاہتے، ان کو برا لگتا ہے، لو کرے الکافرون لو کرے المشرکون، چاہے ان کو کتنا برا لگے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پورا کر کے رہے گا۔ وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں رسول کے ساتھ ہدایت بھیجی؟ کیوں سچا دین بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ ہر دین کے اوپر ظاہر ہو جائے، سارے دینوں سے، ادیان سے بلند تر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو برائی کیوں نہ لگے۔ اے ایمان والو، بہت سے علماء اور گرجوں کے پجاری لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ خاص طور پر زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ دیکھیں جس طرح سے وہ گرم کر کے نشان لگایا جاتا ہے نا، اپنے گھوڑوں کی پیٹھوں پہ دیکھا ہوگا کہ ان کو وہ گرم سلاخوں کے ذریعے سے ایک نمبر داغ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو ٹارچر کا یہ طریقہ ہوگا کہ وہی جو مال انہوں نے جمع کیا، وہ سونا چاندی، اس کو گرم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اسکن کے اوپر، پیٹھوں پہ، گردنوں پہ، ہر طرح جو ہے وہ ان کی ماتھے کے اوپر داغ دیا جائے گا، تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نہیں نکالتا تھا۔ اور کیا کہا جائے گا؟ یہی وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کیے کرتے تھے، ہادہ ما کنزتم لانفسکم، لو یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، جو تمہارا خزانہ تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جمع کرو اب اس کا مزہ چکھو کہ جو کچھ، سوری، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ تو یہاں پر اب بتا دیا گیا کہ کیسے ان کو ٹارچر کیا جائے گا، اس وجہ سے جو وہ مال میں خیانت کرتے تھے اور وہ جو حق تھا زکوٰۃ کا وہ نکالتے نہیں تھے۔ جس دن اللہ
تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی صحیح دین ہے۔ بس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور تم مشرکوں کے اکٹھے ہو کر جنگ کرو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر جنگ کرتے ہیں۔ یعنی کہ جنگ مشرکوں سے کرنی ہوتی ہے تو مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اب آپس میں اتحاد پیدا کرو، ایک ایسا طریقہ کرو کہ سب مسلمان مل جل کر ان کے ساتھ یک بار کی حملہ کریں، اور جان لو کہ اللہ بے شک تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہے تو اس کو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی نا، کوئی شکست نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ بے شک نسی کفر میں زیادتی ہے۔ نسی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حرمت والے مہینے 4 رکھے ہیں، اور مشرک لوگ کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ، کہ خود ہی سے ہی جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ آگے کر دیتے ہیں، یہ پیچھے کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم اس مہینے کو ذو الحجہ کو اگلا مہینہ کر دیتے ہیں، اس کو اسی کو پیچھا کر دیتے ہیں، اور خود ہی سے ہی یہ مہینے آگے پیچھے کرتے تھے تاکہ اپنی مرضی سے جنگیں کر سکیں، ان مہینوں میں جنگیں کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ جو نسی ہے، یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، یہ کفر میں زیادتی ہے، یعنی اور بڑھ جانا کفر میں۔ اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کسی خاص مہینے کو ایک سال حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی کو حرام بنا لیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی تعداد میں موافقت کر لیں، اور اللہ نے جو مہینے حرام بنائے انہیں حلال بنا لیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین بنائے تھے، اسی وقت یہ جو 12 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، یہ اس وقت سے چلتے چلے آ رہے ہیں، جس میں سے 4 جو مہینے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا تھا، اور وہ خاص طور پر اس لیے تھا کہ اس میں حج کی ٹریولنگ ہوتی ہے، اس کے اندر امن کا وہ مہینہ ہونے چاہیے کہ جس کے اندر انسان سارے وہ اپنی عبادات کے اندر مشغول ہوں، اور ان کو اس سب سے جو ہے وہ نکال کر ایسے رکھا جائے کہ وہ اب آپس کی بھی جو جھگڑے ہیں ان کو بین کر کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی جو ساری کی سارا فوکس ہے وہ مبذول کریں۔ لیکن کفار کیا کرتے تھے کہ اس کے اندر کمی بیشی کرنے کے لیے خود ہی سے رولز نکال لیتے تھے، خود ہی سے اللہ تعالیٰ کے قانون چینج کر لیتے تھے۔